अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मरियम नवाज मेंटल हॉस्पिटल, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। जब ये तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पे देखी तो फौरन मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या ये असली तस्वीर है, क्या ये नकली तस्वीर है। फिर बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे थे। मोनस अलाई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी शेयर किया हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने वही जो पूरा तस्वीर है उसको शेयर की, ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है उन्होंने। पर एनीवे मैंने देखा कि ये भी शेयर कर रहे हैं कि मरियम नवाज मेंटल हॉस्पिटल, क्या ये असली तस्वीर? आप मेंटल को निकाल भी दें, क्या ऐसे हो सकता है कि मरियम नवाज के नाम पे एक और अस्पताल कहीं पे बन रहा हो? तो मुझे लगा कि इसकी थोड़ी सी तहकीक की जाए। अभी हमने तहकीक करनी शुरू ही करनी थी कि अचानक उज़्मा बुखारी साहिबा जो पंजाब हुकूमत की मिनिस्टर है, उनकी अपनी ट्वीट आ गई। उन्होंने मोनस अलाई साहब की जो ट्वीट थी उसके ऊपर कोट ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा, कोई रहनुमाई कर सकता है कि हराम खा के पागल होने वाले बावले का इलाज क्या होता है? और उन्होंने जो तस्वीर शेयर की उसमें मरियम नवाज हॉस्पिटल है, सिर्फ मरियम नवाज हॉस्पिटल है। और उन्होंने बुनियादी तौर पे बताया कि जी जो मेंटल का लफ्ज इसमें डाला गया हॉस्पिटल के अंदर, वो जो है इजाफी है, वो झूठा है। असल में ये सिर्फ मरियम नवाज हॉस्पिटल है, चोटी जरी, तहसील कोट चट्ठा, जिला डेरा गाजी खान। तो ये उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक तरह से कंफर्म कर दिया कि ये मरियम नवाज साहिबा के नाम पे वहां पे भी कोई हॉस्पिटल बन रहा है। अब मेंटल के ऊपर उनको इतराज था, बाकी ये जो सारा तस्वीर लगी हुई है, उनका नाम है, पंजाब हुकूमत का पैसा है, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं था उस तरीके से। पर एनीवे ये जो तस्वीर शेयर की जा रही है मरियम नवाज मेंटल हॉस्पिटल के नाम से, ये गलत है, ये हकायक के मुनाफी है। असल तस्वीर वो है जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने शेयर की है, मरियम नवाज हॉस्पिटल। तो ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। वैसे अगर पागलों के लिए या मेंटल जो लोग होते हैं उनके लिए अगर कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है तो उसमें कौन सी ऐसी कबात है, वो भी बनना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि ये आपके साथ क्लियर कर दूं कि ये असली तस्वीर है जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने शेयर की है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि क्या मरियम नवाज साहिबा अपनी जेब से पैसा लगा के ये सारे अस्पताल अपने नाम पे, अपने वालिद के नाम पे कायम कर रही हैं पंजाब के अंदर? क्या इन अस्पतालों के अंदर मरियम बीबी का इलाज भी होगा? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि अपने नाम पे हॉस्पिटल तो बन रहे हैं, लेकिन क्या कभी ये लोग अपना इलाज भी इन अस्पतालों से करवाएंगे? अच्छा, आज मरियम बीबी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे डाला कल्चर पसंद नहीं है, शो ऑफ करना पसंद नहीं है। जो लोग डालू में फिर रहे होते हैं, साथ गन मैन फिर रहे होते हैं। मेरे बेटे को रोका गया, उसके साथ सिक्योरिटी थी, पुलिस वालों ने रोका और उन्होंने मादरत की, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि जी आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, मुझे अपने बेटे पे बड़ा फख्र है। और मैंने भी उन पुलिस वालों को शाबाश दी। तो ये तो अच्छी बात है, मरियम बीबी कह रही है कि जी डाला कल्चर उनको पसंद नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मरियम नवाज साहिबा के वालिद जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो कितनी सिक्योरिटी के साथ, कितने डालों के साथ मरी जाते हैं। मरियम बीबी खुद कितने डालों के साथ फिरती हैं। असल में जो डाला कल्चर है, जो अवाम के दिल में चुभता है, जिसको देख के अवाम का खून जलता है, जिन गाड़ियों में अवाम के बच्चों का खून बतौर पेट्रोल आप लोग जलाते हैं, वो डाला कल्चर तो हुक्मरानों का है। अगर कोई प्राइवेट बंदा अपने पैसे से साथ गार्ड लेके फिर रहा है, डाले लेके फिर रहा है, उस पर एतराज हो सकता है, उसको रोकना भी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये जो हुक्मरान बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में फिर रहे होते हैं, जो यहां से सरकारी जहाज उड़ाते हैं और सीधा स्विट्जरलैंड जाके ब्रेक लगाते हैं, असल तो वो कल्चर है डाला कल्चर। वो डाला कल्चर कब खत्म होगा? ये हुक्मरानों के साथ कितनी प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं। पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ साहब गए हुए थे मरी, बहुत सारी वीडियोज आई, खुद मरियम बीबी ट्रैवल करती हैं, दीगर हुक्मरान ट्रैवल करते हैं, दीगर सूबों के जो वुज़राए आला हैं वो ट्रैवल करते हैं। असल डाला कल्चर तो ये हुक्मरानों वाला है, जिसके अंदर पाकिस्तान की अवाम की जेब काट के जो है पेट्रोल डाला जाता है। उसको खत्म करने की जरूरत है। बाकी दूसरा डाला कल्चर भी आप जरूर खत्म करें, शो ऑफ भी जरूर खत्म करें। जो लोग महंगे महंगे बैग उठा के फिरते हैं, इस तरह की जो है वो इंतहाई सतही किस्म की जिनकी सोच है, जो ये समझते हैं कि मैं एक महंगा बैग उठा के दूसरे को इंप्रेस कर लूंगा या मैं डिजाइनर जूती पहनूंगा, अब इससे आप अंदाजा लगा लें। इस तरह के कल्चर की तो जितनी नफी की जाए, जितना उसको एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की जाए तो अच्छी बात है। पर ये सतही सोच है जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल में फिरती है, चाहे कोई अपने पैसों से फिरे, चाहे कोई अवामी पैसे से फिरे। अच्छा, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं जी। कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पे नजर आई कि मार्गला एवेन्यू के ऊपर दो हाथ, एक फन पारा या आप उसको कुछ भी कह दें, एक चीज यादगार है या क्या है, वो लगाई गई कि दो हाथ हैं और उन्होंने बॉल्स यूं उठाए हुए हैं। और वो कल ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। आज जब मैं सुबह उठा, सोशल मीडिया खोला तो उन जो वो फन पारा था या वो जो यादगार है उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ था। और अब खबर आ रही है, वीडियोस आ रही हैं कि उस यादगार को उतारा जा रहा है। वल्लाह मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पहले लगाया गया
اور اس کو عوام کے اندر مقبولیت بھی بڑی ملی، لیکن ساتھ ہی جناب اس کو اتارنے کا پتہ نہیں کہاں سے حکم آیا اور اب اس کو اتارا جا رہا ہے، ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے۔ یہ سامنے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اور کپڑے سے اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ پہلے جب صبح کپڑا میں نے دیکھا تو اکثر لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید بالز وغیرہ جو اوپر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو مزید چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس فن پارے کو کیا کوشش ہو رہی ہے، یا ان کا وزن زیادہ ہے یا اٹھائے نہیں جا رہے یا کیا چکر ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پر اینی وے وہ ان کا تو میرے خیال میں طاقت پوری تھی، یہ جو تھا جس طرح بھی ان چیزوں کو اٹھایا ہوا تھا، پر کچھ مسئلہ ہوا ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب یہ شاید کسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے لگوایا تھا ایڈمنسٹریشن سے اجازت لے کے، اور اب اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو اتار دیں۔ پر اینی وے اب اس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا گیا ہے اور اس کو اتارا جا رہا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا سینئر صحافی ہیں اقرار الحسن صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ کوئی انتہائی جاہل ہیں، پہلے ویسے اپنی ضلالت کرواتے ہیں، پھر اس ضلالت کو کور کرنے کے چکر میں مزید ضلالت کرواتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی وہ تصویر لگائی ہوئی ہے جہاں پہ اس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اتنے غصے میں کیوں ہے، اس میں ضلالت کیا ہے، کیسی؟ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے تو ضرور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ پر یہ میں نے تصویر دیکھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیجئے۔ کل ہی یہ لگی تھی اور ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ جائیں گے وہاں پہ ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ فن پارا جو لگا ہے یہ سامنے سے دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں ایسی، پر یہ اتنا بڑے پیمانے کے اوپر اس کو سیلیبریٹ جو کیا جا رہا ہے وہ ہم نے کہا کہ جا کے دیکھیں کہ یہ کیسا نظر آتا ہے۔ پر اب خبر یہ آ رہی ہے، ایک بڑی انفارچونیٹ نیوز ہے کہ سنا ہے اس فن پارے کو اتارا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک سینئر صحافی نے کہا جی کہ میں نے زندگی میں کبھی نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا، تو میں تو کسی کے حمایت میں نہیں ہوں یا کسی کی مخالفت میں نہیں ہوں، تو وہ تو بات ٹھیک ہے۔ اصل میں ووٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، ووٹ آپ جس مرضی کو دیں، ہر بندے کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، لیکن کچھ سرٹن پرنسپلز ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ مجھے بھی نظر آئے، وہ ان محترم کو بھی نظر آئے، وہ ان محترم کو بھی نظر آئے، کل بلاول کے ساتھ زیادتی ہو، کل مریم بی بی کے ساتھ زیادتی ہو، کل نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہو، اور اس وقت ہم جو ہے وہ عجیب عجیب توجیہات پیش کرنا شروع کر دیں، اور آج ہم جو ہے بڑے وہ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہوں۔ تو بہت سارے ایسے کردار ہیں جو ماضی قریب کے اندر بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے تھے، جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے اور ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے مختلف تحفظات کا اظہار کرتے تھے۔ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس نظام کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ والا نظام آئے۔ تو ان کا مسئلہ نہ جمہوریت تھی، نہ ہائیبرڈ نظام تھا، نہ ان کا مسئلہ ووٹ کی عزت تھی۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری پسندیدہ جو پارٹی ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی نوکری لیتا ہے، کوئی کنسلٹنسی لیتا ہے، کوئی اور ٹھیکہ لیتا ہے، جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کون کیا لیتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا ایک طبقہ ہے کہ ان کا مسئلہ صرف یہ تھا، ان کو تو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی صحافی بالکل نیوٹرل ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے عظیم صحافی ہیں، ان کو ضیاء الحق کے دور میں کوڑے پڑے تھے۔ تو بھائی کوڑے ان کو اس لیے پڑے تھے کہ وہ پکوڑے بیچ رہے تھے، انہوں نے ایک سائڈ لی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ آئین اور قانون کی جو چیز خلاف ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ایک سائڈ لی تھی۔ تو آپ کو ایک سائڈ غلط اور صحیح میں ایک سائڈ تو لینی پڑتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اختلاف کرے، آپ جس سائڈ کو صحیح کہہ رہے ہوں دوسرے سمجھتے ہوں کہ وہ غلط ہے، پر بیچ میں تو آپ نہیں رہ سکتے، آپ کو ایک نہ ایک طرف تو بتانا ہوگا کہ آپ کی عقل سمجھ دانش کے مطابق کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے۔ اچھا جی، نور الحق قادری کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جانا چاہیے تھا، مرزا آفریدی کو ٹکٹ نہیں دینا، نور الحق قادری کو ٹکٹ دینا ہے۔ اقبال آفریدی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا، وہ بھی تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے سامنے عمران خان نے جیل میں کہا، میری موجودگی میں وہاں پہ موجود تھا، عمران خان نے کہا مرزا آفریدی کو ٹکٹ نہیں دینا، ان کی جگہ نور الحق قادری صاحب کو ٹکٹ دینا ہے۔ تو یہ جو مرزا آفریدی صاحب کے ٹکٹ والی بحث ہے یہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اس میں صحافی بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ٹو بی آنیسٹ اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا فیصلہ ہے انہوں نے کس کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا، لیکن جو اصول پسندی والی بات ہے وہ تو سامنے ہے۔ آپ ایک طرف کہیں کہ ہم نظام کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، ہم دیگر جماعتوں سے ڈفرینٹ بھی ہیں، تو پھر آپ بھی اسی طرح کے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جن کے حوالے سے مختلف تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی۔ پر اینی وے، ایک اور چیز جو علی امین صاحب نے 90 روز کی تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کیا، یعنی اپنے لیے انہوں نے خود ڈیڈ لائن دی۔ ویسے یہ جو 90 روز ہے نا، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے سیاہ ہیں۔
چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور کے ہوں. ضیاء الحق بھی آئے تھے تو انہوں نے 90 روز میں انتخابات کروانے کا وعدہ کیا تھا اور ماشاءاللہ 11 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے تھے. پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے، لیکن اسمبلیاں ٹوٹی، 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوئے. تو اب ان ساری چیزوں کے تناظر میں علی امین صاحب نے بھی قوم کو 90 روز دے دیے ہیں. تو 90 روز سے تو پہلے ہی عوام ڈسی بھی ہے، اوپر سے اب یہ نئے 90 روز آ گئے ہیں. اچھا، ویسے ایک چیز پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے. ہر کسی پہ الزامات. بھائی آپ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی طرح سے سیاست کرتا ہے، ہر کوئی اپنی طرح سے حکمت عملی بناتا ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا یہ تو وہی ہے جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی غدار ہے، یہ بھارت کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو سیاست میں غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے، چاہے آپ مخالفین کو بانٹیں، چاہے آپ اپنے دوستوں کو بانٹیں، چاہے کسی اور کو بانٹیں. تو یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. اچھا، احمد خان نیازی صاحب نے بھی 90 روز کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے باڈی گارڈ بھی ہیں، غالباً ان کے ریلیٹو بھی ہیں، ہر جگہ پہ خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے 90 روز کے حوالے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، باہر نکلنا ہے، آپ کا لیڈر آپ کو کال دے رہا ہے. جو نہیں نکل سکتے وہ ہاتھ اٹھا کر سائڈ پہ ہو جائیں. میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ جناب آپ سائڈ پہ ہو جائیں اگر آپ نہیں نکل سکتے. اسی طرح کی آوازیں کچھ اور بھی آ رہی ہیں. پر اینی وے، پاکستان تحریک انصاف کی تحریک بھی چل رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کی ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اس طرح اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. ہزارہ کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام دے دیا گیا ہے کہ کیسے وہاں پہ جو یہ تحریک ہے اس کا آغاز ہوگا، کون سے دن کیا جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، کارنر میٹنگ ہوگی. پورا انہوں نے اسکیجول جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اسی طریقے سے سندھ میں بھرپور طریقے سے تحریک چل رہی ہے، بلوچستان میں بھرپور طریقے سے چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ ساری بحث ان کی آپس میں لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ چیزیں ساری جو ہیں وہ اس طرح کور نہیں ہو رہی. اچھا، بیرسٹر صاحب کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ تنقید کر دیتا ہے، جماعت کے اندر سے بھی، جماعت کے باہر سے بھی. احمد ولی صاحب نے بھی غالباً ان کے اوپر کوئی تنقید کی تو اس کا جواب اب بیرسٹر صاحب نے بھی بڑے سخت الفاظ میں دیا. بیرسٹر صاحب نے کہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، احمد ولی خود اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اسے اتنی عزت نہیں دینا چاہتا، غلطی سے اس کا نام منہ سے نکل گیا. اسے سینٹ کی نشست کس نے دی؟ کیا وہ فوجی افسران کے پروگرامز میں نہیں بیٹھتا؟ اس کی پارٹی سب سے زیادہ مجھے گالیاں دیتی ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں کہ اپنے اصل نام سے سامنے آ سکیں. تو انہوں نے کہا کہ جی احمد ولی صاحب اور یہ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ان کا اپنا کیا کردار ہے؟ ان کو کس نے سیٹ دی ہے بلوچستان سے؟ یہ کس طرح منتخب ہوئے ہیں بلوچستان سے؟ لیکن احمد ولی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ زرداری صاحب نے ایک فارمولہ بنایا تھا تو اس کے تحت ان کو وہ سیٹ ملی ہے، اور اسی فارمولے کے تحت وہ جو سرفراز بگٹی صاحب تھے جو پوری قوم کو بتاتے تھے ٹی وی پہ کہ نون لیگ میں میری دوستیاں ہیں اور میں نون لیگ میں جاؤں گا، اچانک وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. تو اس وقت ہم ایک یونیک صورتحال کو دیکھتے ہیں. کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ نگران حکومت ہو، اس کا جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو وہ اگلے سیٹ اپ کے اندر ملک کا وزیر داخلہ بن جائے. اس وقت کا جو ایک وزیر داخلہ ہو وہ استعفیٰ دے کے الیکشن لڑے اور اگلے سیٹ اپ کے اندر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جائے. تو یہ وہ سارا نظام ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے صحافی جو ماضی میں بڑی تنقید کرتے تھے، اس وقت لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کے منہ میں دہی جما ہوا ہے اور وہ ہر چیز کا جواز پیش کرتے ہیں. ویسے نون لیگ والوں کو کریڈٹ دینا چاہیے، کچھ چیزوں پہ وہ مان جاتے ہیں پرائیویٹ محفلز میں بھی کہ بھائی کس طرح نظام چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ میں ورڈ منافقت یوز نہیں کروں گا، برا لگتا ہے، سخت ورڈ ہے، لیکن اگر اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ ہے تو اگر وہ کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے. یہ ابھی بھی بیٹھ کے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے تاثر دیتے ہیں کہ جیسے یہ اس جگہ پہ اور باقی سارے نیچے ہیں اور یہ بڑے جمہوریت پسند ہیں اور یونان سے جناب یہ ریڑھی کے اوپر جمہوریت ڈال کے لے کے آئے تھے اور اس کے علاوہ کسی اور کو یہاں پہ جمہوریت کی فرنچائز نہیں دی جا سکتی. لیکن جو ان کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.